लिख कर रख लो, बहुत जल्द अहमर के लिए तुम्हारा हाथ मांगा जाएगा और तुम बाखुशी हामी भरोगी। मीराल ने नजूमी बने पेश गोई की। अच्छा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? महर को यकीन नहीं आया। लोगों के बारे में मेरी राय कभी गलत नहीं होती, तुम दोनों जानती हो। वैसे भी देखा नहीं था कैसे महानूर के दीदार से फैज़याब हो रहा था कमीना। मीराल को अपने इल्म नजूम पर नाज और एतमाद था। दीदे फाड़ फाड़ कर घूरना कहते हैं इसे। महानूर ने अपनी जानिब से उसकी तस्दीक की थी। हाँ, इस सूरत में अगर सामने वाला वेला निकम्मा आवारा बदमाश गली का लौंडा हो। मगर अहमर तो बिल्कुल किसी हीरो जैसा है, और हीरो हमेशा दीदार ही करते हैं। हीरो के पास हीरोइन को देखने के लाइसेंस होता है ना, आखिर को कहानी का हीरो होता है। मीराल ने सारी सिचुएशन से खूब ही लुत्फ लिया। वैसे कमीना मत कहो मीराल, तुम्हारा होने वाला दूल्हा भाई है। महर ने भी लुकमा दिया। ही। महानूर ने इन्हें चिढ़ाने वाले अंदाज में बदतमीजी दिखाई। दोनों ने ही इसे खातिर में नहीं लिया था। महफूज कुन सी मुस्कुराहटें उछालती रहीं। फुरकान ने इन्हें वापस लाया था, मगर इससे तमाम रास्ता कोई बातचीत नहीं हुई थी। रात को वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आंगन में बेजी के पास जा रही थी, जब सामने से नमूदार होकर फुरकान ने उसका रास्ता रोक लिया। रास्ता छोड़ें, कोई देख लेगा। चोर सा होकर मेहरबानों ने बहाना घड़ा। महर, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हारे एतबार को ठेस पहुँचे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरा यकीन करो। मैं कभी भी तुम्हें धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकता। फुरकान ने बार बार यही बात दोहराई। वजाहत फिर से दोहरा दी। कर लिया यकीन। इस बार महर का जवाब साबका रवैये से हटकर था। फुरकान को लगा जैसे उसे हफ्त फलीक की दौलत मिल गई हो। खुशी से उसका चेहरा तमतमाने लगा था, मगर इस यकीन को बनाए रखने के लिए आपको सबूत देना ही होगा। महर मजीद गोया हुई तो वो टिटका, कैसा सबूत? खुश्क होते लबों पर ज़बां फेरते हुए दरियाफ्त किया। आपको इसी माह चांद की आखिरी तारीख पर मुझसे निकाह करना होगा। मेहरबानों की अगली बात पर वो भूचका रह गया। मगर ये कैसे मुमकिन है मेहरबानों? शादी तो बहरहाल हमारी होगी ही, फिर इतनी जल्दी क्यों? देखिए फुरकान, मंगनी की हैसियत बहुत सानवी सी होती है। आप किसी वफा और बेवफाई वगैरह का हक नहीं जता सकते, मगर निकाह एक मजबूत बंधन है। मैं इस रिश्ते में फ़ौरन आपसे बंध जाना चाहती हूँ, ताकि मुझे यकीन हो सके कि आप सिर्फ मेरे हैं। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए उसने जिन जज्बात लुटाती नज़रों से फुरकान को देखा था, उसका काम तो वहीं तमाम हो गया था। अगली सुबह मेहरबानों और फुरकान की शादी की तारीख समेत तलू हुई थी। बच्चों की शादियों के लिए कब से मुतमन्नी बीजी ने फुरकान के मुंह से ब्याह की फरमाइश सुनते ही उसके हक में न सिर्फ वोट दिया था, बल्कि वो डर भी गई थी कि फुरकान की शादी होकर ही रहेगी। पर अभी मेहरबानों और महानूर के बच्चे भी शुरू हो रहे हैं, तैयारी कैसे मुकम्मल होगी? ताई जी ने भी नुक्ता एतराज़ उठाया था, मगर बीजी ने सब मुझ पर छोड़ दो कहकर इन्हें भी चुप करवा दिया था। खबर सुनते ही एक ज़ोरदार भगड़ा डालने के बाद महानूर ने ये खबर फ़ोन पर मीराल को सुनाई तो वो मारे खुशी के वो भी उछल पड़ी। आखिरकार हम तीनों ने
سنگلز میں سے کسی کا سٹیٹس تو تبدیل ہوگا۔ ویسے یہ مہر کہاں ہے؟ اسے فون دو نا، میں جلدی سے مبارکباد تو دوں۔ مہر بانو منہ سجائے بیٹھی ہیں۔ انہیں لگتا ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ سخت زیادتی کر رہی ہیں۔ بندہ پوچھے بیاہ تو ہونا ہی تھا، پھر کیڑا ظلم۔ مہنور جلی بیٹھی تھی۔ ویسے مہر کہہ تو ٹھیک رہی ہے، جھوٹ کی بنیاد پر فرقان بھائی سے ایسا کام کروانا اچھا نہیں ہے۔ شادی محبت سے کی جاتی ہے، مگر یہاں پر اپنے مطلب کے لیے ہم فرقان بھائی کو استعمال کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ میرال بھی مہر کی حمایت میں بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا غلط ہے، مگر یقین کرو ایک بار میرا بدلہ پورا ہو جائے، بس کسی طرح، پھر میں خود فرقان بھائی کو ساری بات بتا کر ان سے معافی مانگ لوں گی اور مہر کو مجبور کرنے جیسا جرم بھی قبول کر لوں گی، مگر تب تک جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو۔ ٹھیک ہے، میرال نے اتنا ہی کہا۔ اچھا تم اب اپنی تیاری کر لو، اچھے سے اسٹائلش اور ماڈرن لباس رکھنا، یہاں پہنچنے کی تیاری کرو بس۔ مہنور نے کہا تو میرال نے اچھا ٹھیک ہے کہہ کر کال کاٹ دی اور خوشی سے اماں ابا کو اطلاع دے کر ان سے جانے کی اجازت لینے چل دی۔ میرال کو لینے کے لیے بیجی خود مہر بانو اور مہنور کے ساتھ آئی تھی۔ میرال کے والدین انہیں اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتے تھے، اس لیے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بخوشی میرال کو جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ ڈرائیور اور گاڑی ان کے منتظر تھے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ سب لوگ واپسی کے لیے نکلے تھے۔ گاڑی ساہیوال کی کچی پکی سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے حویلی پہنچی تھی۔ کتنے سالوں بعد میرال اپنی دھرتی، اپنے گاؤں واپس آئی تھی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ حویلی پہنچنے تک شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ فردن فردن سب سے ملاقات ہوئی تھی۔ مہر کی اماں، جنہیں وہ بھی بچپن سے ہی مہر کی دیکھا دیکھی اماں ہی بلایا کرتی تھی، آج بھی ویسے ہی شفقت سے ملی تھیں۔ تایا ابا وحید اور چچا شیراز بھی ادھیڑ عمر کو جا پہنچے تھے۔ شہر کے شور اور ہنگاموں سے دور گاؤں کی پرسکون فضا میں آ کر میرال بہت اچھا محسوس کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں مسلسل اضطرابی کیفیت میں کسی کی تلاش میں تھیں۔ وہ وہی جس کے چکر میں وہ یہاں آئی تھی، اس کا سرے سے کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ مہر کے کمرے میں فریش ہونے چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے کھانا لگ جانے کا پیغام بھجوا دیا۔ کھانے کی میز پر اسے پہنچ کر اندازہ ہوا اماں نے مینیو تیار کرتے وقت اس کی پسند کا خاص خیال رکھا تھا۔ وہی گڑ والے چاول جن کی اشتہا آمیز خوشبو سے وہ بچپن میں بھی ان کے ہاں کھینچی چلی آتی تھی، اور پھر اماں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اسے کھلاتی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کھانے کی میز پر سبھی موجود تھے، مگر عباس ہنوز غائب تھا۔ بھنا ہوا دیسی مرغ اور تندور کی روٹی دیکھ کر میرال کی بھوک مزید چمک اٹھی تھی، سو سب کے ساتھ ڈٹ کر کھانا کھایا۔ واہ اماں، آج بھی لاجواب ذائقہ ہے آپ کے ہاتھ میں۔ ویسے کچھ مہر نے بھی سیکھا ہے آپ سے، یا پھر بیچارے فرقان بھائی کے معدے کا امتحان بننے والی ہے؟ تعریف کے دوران میرال نے مہر کو بھی بیچ میں گھسیٹا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ میرال نے تو اماں کی دکھتی رگ کو چھیڑا تھا۔ وہ فوراً شروع ہوئیں۔ کہاں دھیان دیتی ہیں یہ دونوں اس طرف؟ کہہ کہہ کر ہلکان ہو گئی میں کہ کچھ گھرداری سیکھ لو، مگر ملازموں کے دم پر عیش ہیں ان کے، مجال ہے جو ہل کر جائیں۔ چلو خیر ہے، بیاہ ہوگا تو گلے پڑی خود ہی بجا لیں گی۔
ویسے یہ تو سچ ہے ماں، یہ دونوں ہیں ہی بہت نکمیاں۔ خیر ان کو چھوڑیں، پتہ ہے آپ کے ہاتھ کے پراٹھے، اف، ان کا تو پورے ساہیوال کیا فیصل آباد میں بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ مہر اور مہانور سے منتیں کر کر کے یونیورسٹی میں منگواتی تھی میں، ورنہ ان کے نخرے تو توبہ توبہ۔ میرال نے شکایت کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے، ساتھ ان دونوں کو بھی ٹیڑھی نظروں سے دیکھا۔ جو ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں کا پیغام دیتی آنکھوں سے اسے ہی تکے جا رہی تھیں۔ کاش اماں میں بھی ویسے خستہ پراٹھے بنا سکتی، اس نے یوں ہی جذباتی ہو کر کہا تھا، مگر مہر تو پنجے جھاڑ کر پیچھے ہی پڑ گئی۔ بس اماں میرال کو پراٹھے بنانا سکھائیے، ہر حال میں۔ دیکھی بیچاری کو کتنی حسرت ہے سیکھنے کی۔ ویسے بھی آپ سے اچھا شیف یہاں نہیں ملے گا کھانا پکانا سیکھنے کے لیے۔ بس میرال تم صبح سے پراٹھے بنانے کی ٹریننگ شروع کر دو۔ مہر کے اتنے اصرار پر اماں تو تیار ہو ہی گئیں، میرال بھی بیچاری بری پھنسی، انکار نہ کر سکی، ساری ایفیشنسی گلے آ پڑی تھی۔ ہاں بھائی، صبح بنانے ہی پراٹھے ہیں، اسی بہانے ہمارے منہ کا ذائقہ بھی بدل جائے گا۔ تایا ابا وحید نے پہلی بار مداخلت کی تھی۔ بالکل بالکل، چچا شیراز نے بھی اسی حق میں ووٹ دیا۔ سب کے خیال میں تو نہ جانے میرال پراٹھے بنانے کے لیے کتنی مری جا رہی تھی۔ البتہ مری تو وہ ضرور جا رہی تھی، مگر اس مصیبت سے بچنے کے لیے کمینیوں اتنا برا پھنسانے کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا سا مذاق ہی تو کیا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ ان کے سر ہوئی۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا پنگا لو، اب خود ایک کارنامہ کیا ہے تو انجام بھی بھگتو۔ مہر نے نائٹ ڈریس نکالتے ہوئے لاپرواہی سے شانے جھٹک دیے۔ اب اس معاملے میں اس کی مدد ناممکن تھی۔ نتیجتاً اگلی صبح کچن میں گھسی وہ اماں جی سے پراٹھوں کی گولائی سیکھتی رہی۔ کل رات تینوں مہر کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر سوئی تھیں۔ صبح سویرے میرال کی آنکھ کھلی تو اپنی ٹانگ پر بھاری پن کا احساس جاگا۔ کمبل ہٹا کر دیکھا تو مہانور کی ٹانگ تھی، جو بے سدھ ہوئی پورے پلنگ پر پھیلی ہوئی تھی۔ گہری نیند سو رہی تھی، اسے شدید تپ چڑھی تھی۔ مہمان کو گھرداری میں پھنسائے وہ خود دونوں مہارانیاں بنی سو رہی تھیں، مگر چاروں ناچار اسے اماں کے بتائے گئے وقت پر کچن میں پہنچنا ہی پڑا تھا، اور اب ساری مشقت سے نبر آزما ہونے کے بعد وہ سب کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کے پراٹھے کی تعریف تایا ابا اور چچا نے بھی کی تھی، یہاں تک کہ بیجی نے بھی شاباش دے دی تھی۔ ویسے کمال ہے نا، مکھن کے پراٹھے کھا کر بھی آپ لوگ کتنے فٹ ہیں، جبکہ شہروں میں تو لوگ ڈائٹنگ کر کر کے مرنے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کھانا، اس میں اتنی کیلوریز ہیں، وغیرہ وغیرہ، مگر فٹنس پھر بھی مفقود۔ میرال نے یوں ہی تبصرہ کیا۔ صبح صبح مکھن کا پراٹھا آم کے اچار کے ساتھ کھا کر جی خوش ہو گیا تھا، ساتھ ہی شہر کی وہ روکھی پھیکی براؤن بریڈ بھی یاد آئی جسے ہر روز ناشتے میں دیکھ کر ہی بھوک مر جایا کرتی تھی۔ گاؤں اور شہر کا موازنہ کرنا بالکل احمقانہ بات ہوگی میرال، دونوں کی فطرت ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔ اب اگر اس پر مباحثہ شروع ہوا تو کئی نقطۂ اعتراض اٹھیں گے، اسی لیے تم لسی پیو اور ان سوغاتوں کا لطف اٹھاؤ، اتنا زیادہ مت سوچو۔ ابھی ناشتے کی میز پر موجود ہوئے فرقان نے جواب دیا تھا۔ ارے واہ فرقان بھائی،
آپ تو بڑے ہینڈسم ہو گئے ہیں۔ اس پر ہی نظر ڈالتے میرال نے تعریف کی تھی۔ جواب میں وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ میرال نے سر تا پا فرقان کو بغور جائزہ لیا۔ بلیک جینز پر وائٹ ٹی شرٹ، آنکھوں پر وہی نفیس نظر کا چشمہ جو اس پر بے حد جچ رہا تھا، گندمی رنگت پر بکھری لالی اور مہر کی تلاش میں اس کی بھٹکتی نظروں کی چوریاں۔ اہم وہ مہر ناشتہ کر کے جا چکی ہے اوپر اپنے کمرے میں۔ دراصل آپ دونوں کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، اس لیے اب آپ دونوں کی ملاقات پر پابندی ہے، میرال نے اطلاع پہنچائی۔ اور کس نے لگائی ہے یہ پابندی؟ رضیہ فرقان کے لیے ناشتہ لگا کر چلی گئی تو اس نے پوچھا۔ کون لگا سکتا ہے؟ میرال نے شانے اچکائے۔ انداز یوں تھا گویا بوجھو تو جانے بیجی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اندازہ لگایا۔ بالکل وہیں چپ چاپ سی بیٹھی مہنور نے اس کے اندازے کی تصدیق کی تھی۔ بیجی اس وقت تلاوت کرنے میں مصروف تھی۔ تایا ابا اور چچا شیراز بھی زمینوں پر جا چکے تھے۔ اماں بھی کچن میں جا کر دوپہر کا مینیو ڈیسائیڈ کر رہی تھیں، جبکہ ہال میں وہ تینوں ہی بچے تھے۔ میرال ٹھنڈی ٹھار لسی پی رہی تھی، فرقان ناشتہ کر رہا تھا اور مہنور ان دونوں پر پہرا دے رہی تھی۔ مبادا مہر کی باتوں میں آ کر میرال فرقان کو کچھ بتا ہی نہ دے۔ ویسے فرقان بھائی گزرے سالوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے نا؟ میرال فرقان سے لمبی گپ شپ کے موڈ میں نظر آ رہی تھی، جبکہ فرقان بھی برابر رسپانس دے رہا تھا۔ ساتھ ساتھ آملیٹ پر بھی حملہ جاری تھا۔ ہمارے قد کاٹ اور نین نقش کے علاوہ کون سی تبدیلی نظر آ رہی ہے تمہیں یہاں؟ مہنور کو ان کی بیٹھک کھل رہی تھی۔ وہ جلد از جلد ان کی گفتگو میں خلل ڈال کر میرال کو وہاں سے اٹھانا چاہتی تھی۔ بہت سی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ گاؤں میں بننے والا بالکل کسی شہر کے سے انگلش میڈیم جیسا نیا اسکول، گیس کی سہولت اور راستے میں لگا صاف پانی کا فلٹر، یعنی گاؤں کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ کل یہاں آتے ہوئے راستے میں ترقیاتی کاموں پر میرال نے گہری نگاہ رکھی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ سب کچھ عباس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے گاؤں کے لیے بہت کچھ کیا، سب اس کی کاوشوں کی بدولت ممکن ہو سکا ہے۔ فرقان نے کھلے دل سے عباس کی تعریف کی تو مہنور کا کلیجہ چھلی ہوا۔ اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ وہ پنڈ کا ناظم ہے، پنڈ کے علم بردار کا بیٹا ہے، اس کی ذمہ داری تھی یہ سارے کام، احسان تو نہیں کیا۔ فرقان نے ناشتہ ختم کر کے ٹیشو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بہن کی تنگ دلی کو ملاحظہ کیا، پھر گلا کھنکھارتے ہوئے بولا، پچھلی دفعہ عباس الیکشنز میں کھڑا ہوا تھا اور یہ لوگوں کا اس پر اعتماد ہی تھا کہ وہ نمایاں ہدف سے کامیاب ہوا۔ اس نے لوگوں کے اس اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے گاؤں میں بہت سے ترقیاتی کام سر انجام دیے تھے۔ پچھلے ناظم کی توجہ صرف اپنی چمک دمک پر تھی، مگر عباس نے اپنی ذات کو پس پشت ڈال کر دن رات گاؤں کے لیے محنت کی ہے۔ بچوں کے لیے یہاں انگلش میڈیم اسکول شروع کرنا بچوں کا کھیل نہیں تھا، نہ ہی پورے گاؤں کو صاف پانی مہیا کرنے کی اسکیم پر عمل کرنا معمولی بات ہے۔ حد تو یہ عورتوں کی زندگیوں کو سیل بنانے میں بھی اس نے بڑا کام کیا، ورنہ لکڑی کا چولہا پھونکنا آسان کام نہیں۔ اچھے اچھوں کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی اگر وہ
الیکشن میں کامیاب رہا تو سڑکیں پکی کروانے اور لوڈ شیڈنگ سے نمٹنے کا بھی وعدہ کیا ہے اس نے، اور مجھے یقین ہے عوام اسے ہی چنے گی جو حق سچ کے ساتھ ہے۔ فرقان نے بڑی فرصت سے عباس کی تعریف میں کلابے ملائے تھے۔ میرال کو متاثر ہوتے دیکھ کر مہانور کے تاثرات مزید بگڑے۔ واقعی کام تو قابل دید اور قابل تعریف ہے۔ ایسے ہی حکمران ملیں تو عوام ضرور پار لگ جائے گی۔ اسی وقت مہر چائے لیے اندر چلی آئی۔ تم ادھر کدھر؟ بیجی نے کیا کہا تھا یاد نہیں؟ یاد ہے، مگر فی الحال بیجی یہاں نہیں ہے، اس لیے تم بھول جاؤ کہ میں فرقان سے پردہ وردہ کروں گی۔ مہر نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھے تو فرقان کی نظریں بھی اس کے چہرے پر جم سی گئیں۔ ویسے شادی کی شاپنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مہانور نے موضوع بدلا۔ ویسے بھی عباس کی تعریف اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ ایسا بھی کوئی لمبا چوڑا چکر نہیں، جہیز وغیرہ کا سین تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے ابھی پچھلے سال ہی پورا کمرہ رینوویٹ کروایا تھا، سارا فرنیچر بھی بدل دیا تھا، اس لیے اس جھنجھٹ میں پڑنے سے میں سب کو منع کر چکا ہوں۔ تم لڑکیوں نے اپنی شاپنگ کرنی ہے، اس کے لیے کھلی چھوٹ ہے، جتنی چاہے کر لینا، مگر شادی کا جوڑا سرخ رنگ کا ہی ہونا چاہیے۔ اس کی اس فرمائش پر تو مہر خود بھی کھل کر گلاب ہی ہو گئی تھی۔ میرال اور مہانور کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ہماری شاپنگ کا بھی خاصی لمبی چوڑی ہے، دن بہت کم ہیں اور لسٹ بہت لمبی۔ آج سنڈے تھا اس لیے ہم گھر پر ہیں، کل سے ایگزامز شروع ہو جائیں گے، 5 دن تو پیپرز دیتے ہی نکل جائیں گے، ہمیں ایک بھی دن ویسٹ نہیں کرنا۔ شادی میں ویسے بھی بہت کم دن بچے ہیں، بس آپ ہمیں آج ہی مارکیٹ ڈراپ کر آئیں۔ مہانور نے فٹافٹ پروگرام ترتیب دیا تھا۔ ایگزامز میں فیل ہوئیں تو برا ہوگا ہمارے ساتھ، ابھی تو عیاشوں کی فکر ہے، پڑھائی کی نہیں۔ فرقان نے انہیں وارن کرنا چاہا تھا، اتنے بھی نالائق نہیں کہ ایک دن کے حرج سے فیل ہو جائیں۔ آپ فکر ہی نہ کریں، بس گاڑی نکالیں اور ڈراپ کر کے آئیں، واپس ہم خود ہی آ جائیں گے جیسے پہلے آتے ہیں۔ مہانور نے اسے تسلی دی تو وہ مان گیا۔ چلو ٹھیک ہے، جا کر جلدی سے بیجی کی اجازت لے آؤ اور تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں تیار ہو کر وہ تینوں اجازت اور بما نقد رقم گھر سے نکل آئی تھیں۔ ہمیشہ سے ہی میرا دل چاہتا ہے کہ شاپنگ کے لیے بلینک چیک ملے مجھے، میں شاپنگ کرتی چلی جاؤں مگر پیسے ختم نہ ہوں کسی طرح۔ مہانور کو خریداری کی بڑی لت تھی، جبکہ بیجی فضول خرچی کے لیے ایک ٹکر نہیں دیتی تھی۔ اسی وجہ سے میرے بھائی نے تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، پتا تھا اسے کہ تم اس کا دیوالیہ نکال کر ہی دم لوگی۔ وہ تینوں پچھلی نشست پر بڑا جمان سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ فرقان ڈرائیو کر رہا تھا، فرنٹ سیٹ ویران تھی۔ جس وقت فرقان کی GLI گھر کے گیٹ سے نکلی، عین اسی وقت سیاہ مرسڈیز حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا شاندار گاڑی ہے! میرال کا دل تو گاڑی میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا، اس کے سوار کو گو کہ وہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ مرو مت، یہ ہمارے مشترکہ دشمن کی کار ہے، مہانور نے ٹوکا۔ ہیں؟ میرال واقعی نہیں سمجھی تھی۔ میرے بھائی کی گاڑی ہے، مہر نے فخریہ گردن اکڑائی۔ ہاں گیا ہوا تھا اس کا بھائی 3 دن سے لاہور کی لڑکیاں تاڑنے، تاڑو کہیں کا۔
ماہنور نے ہنکارا بھرتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اوہ اچھا، میرال نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔